अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और नदीम भाई खैरियत से है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? मिनहाज बात कर रहा हूँ नदीम भाई, मुंबई से। हाँ जी नदीम भाई मिनहाज बात कर रहा हूँ मुंबई से। अच्छा हाँ फरमाइए। सही वक्त है आपको फोन करने के लिए? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया है? नहीं कभी भी कर सकते। अच्छा ठीक है नदीम भाई, आप जो आजकल जो बयान आपके फोन पे रिकॉर्डिंग होती है उससे आजकल नौजवान बड़े मुतासिर हो रहे हैं आपसे, तो जरा आप बता सकते हैं कि नौजवानों को अगर इल्म हासिल करना है तो कैसे हासिल किया जाए? आप कुछ सलाह दे सकते हैं छोटी सी? किताबें है ना, किताबें पढ़ी, किताबों की दोस्ती करी। लेकिन ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे मतलब किताब बहुत मुश्किल से, मतलब कौन सी किताबें पढ़े? आजकल बहुत मुगालते बहुत चल रहे हैं और आ जाते मुगालते के दायरे में लोग। जो किताब चाहिए तो मैंने किताब शॉप चालू की हूँ, आप बोल दीजिए मैं भेज दूंगा। हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ मैंने भी किताब शॉप चालू की है इसीलिए। अच्छा तो आपको क्या मुताले के लिए लगेगी मैं भेज दूंगा। अच्छा। अरे तो मुझे एक बात बताइए कि अगर वैसे हमेशा आमतौर पे अल्लाह अर्श पर है, उसके ऊपर मैंने दो किताबें पढ़ी हैं। एक उनकी एक है सिद्दीक हसन भोपाली साहब की है और एक आदिल सोहेल जफर साहब की है, हैदराबाद से आई है। तो और कोई किताब है क्या इसके ऊपर? हाँ बहुत सारी है। नौरत में तैनिया की है, अच्छा अच्छा। अकीदतुल वासिया है, अकीदत और किताब तौहीद है, हमारे मोहम्मद बिन अब्बास की किताब है। अच्छा तो अगर ऐसा बात करता है कि किताब तहाविया में लिखा हुआ है कि अल्लाह मौजूद बिला मकान है, तो इसके ऊपर क्या जवाब दिया जाएगा उस भाई को? मौजूद बिला मकान है मतलब कि कुछ लोग कहते हैं ना, हम ये बोलते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर है और बोलते हैं आप अल्लाह को हर जगह मानते हो, तो बोलते हैं हम हर जगह नहीं मानते, हम अल्लाह को बिला मकान के मौजूद मानते हैं। ऐसा आपके बहुत नजर आता है ना सामने। तो उसे मकान से क्या मुराद है उसका? कि अल्लाह मकान से पाक है ऐसा बोलते हैं। वो बोल रहे ना, लेकिन उसकी मुराद क्या है? कि वो मकान किसको मान रहे हैं? कि हम जो मुगालता दे रहे हैं, वो अपना बात जुमला बना के आपको मुगालता दे रहा है। अच्छा मकान से मुराद क्या चीज है? अगर मकान से मुराद अर्श है और उसने बोल लिया कि अर्श से पाक है, तो वो तो कुफ्र कर बैठा। अच्छा जी समझे कि नहीं आप? जी 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 समझ गया ना? आप उससे पूछिए कि उसकी मुराद मकान से क्या है, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं बता सकता हूँ ना कि उसकी मुराद क्या है बात मकान से। अगर एक आदमी बोलते हैं उसकी मुराद मकान से अल्लाह का अर्श है, अच्छा तो हम सभी मानते हैं अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, तो सर इनकार कोई भी नहीं कर सकता। जुमलों के हेर फेर से इनकार नहीं हो सकता ना। कोई बात बोली जाती है तो उसका माना और मफहूम उसी से समझा जाता है जो बोल रहा है। अच्छा आप जो समझ रहे हैं, मैं अगर वो समझ लूंगा तो गड़बड़ कर दूंगा ना। तो वही हो रहा है। अब उससे पूछिए मकान से मुराद वहाँ क्या है? मकान वहाँ मकान से मुराद अगर वो अर्श लेता है और ये बोलता है कि अल्लाह ताला मकान से पाक है और अर्श से पाक है, तो फिर उसका तो बेड़ा ही गर्क है। तो मुकल्लिद की बातों पे गौर करा करिए, उसी में राज छुपा हुआ होता है। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला फरमाता है ना, हमने उनके अमल उनकी नजरों में खुशनुमा बना दिए। अच्छा जबकि वो अमल वो उनको अच्छे लग रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बेड़ा गर्क उसी में हो रहा है। तो उनकी बातों पे गौर करेंगे तो राज उसी में से निकल आएगा। आपको किधर दलील ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी का बोली बात में खुद फंस जाता है। तो और एक और सवाल करते हैं बहुत हमारे हनफी हजरात की, फजाइल अमाल जो इनकी किताब है, तो बोलते हैं ये फजाइल की किताब है, अकीदे की किताब नहीं है। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि फजाइल में ज़ईफ अहादीसों का इस्तेदलाल किया जा सकता है। इस पर आप क्या जवाब दिया जाए इन भाइयों को? पहली बात तो ये फजाइल की किताब है, फजाइल अमाल है। हाँ तो उसे फजाइल अमल क्यों बना लिए? अमाल है कि अमल है वो? है ना, तो उसको अमल बनाए ना। तो इमाम नववी ने कहीं बोला है कि अमल में लाओ? कहीं बोला है ये? नहीं पता।
ارے بھائی محدثین نے فرمایا کہ ضعیف حدیث بیان کرو تو پہلے اس کا ضعف بتاؤ، اگر ضعف نہیں بتائے تو مخطئ ہو، گناہگار ہو، اور وہ بھی ضعیف حدیث مجبوری کی حالت میں بیان کی جاتی ہے. کیا صحیح حدیث موجود نہیں ہے جو ضعیف حدیث بیان کر رہا ہوں؟ بالکل بالکل، کہ گھر میں جب اچھے صحیح حدیث ہے اس کے سامنے بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہوئی ہے، موطا امام مالک پڑھی ہے، صحیح ابن خزیمہ پڑھی ہے، اس کے بعد بھی وہ فضائل اعمال کھول کے بیٹھا تو وہ بیوقوف ہے نا، جو اس کے سامنے جنت کے میوے رکھے ہوئے اور دنیا کی جنت نعمتیں کھا رہا ہو. بالکل صحیح. جی جی جی. اچھا ایک اور الجمہ فاؤنڈیشن والوں نے ایک اور ویڈیو بنایا تھا کہ جو باقاعدہ مطلب میں نے خود کھولا تھا کہ ابو ذر ضمی صاحب کے رفع الیدین کے اوپر، تو یہ ہے کہ عاصم بن کلیب منفرد ہو اور سفیان الثوری مدلس ہو تو ہاں، تو عام طور پہ کہتے ہیں کہ یار جیسے اگر ابو ذر ضمی صاحب کو فون کر کے کیا جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا محدثین نے غلطی کی، محدثین سے مطلب محدثین نے اس کو ویسے ہی ضعیف قرار دیا، لیکن اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی تو مقلد اس کا فائدہ اٹھانے میں پیچھے نہیں پڑ رہتے. یہ تو کیا اس کے بارے میں مطلب کیا کہ محدثین ایک حدیث کو ضعیف کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ابو ذر ضمی صاحب نے غلط کہا تو وہ حساب سے وہ چیز صحیح غلط نہیں تھی. تو یہ ابو ذر ضمی جیسے کہ دیکھیے ابھی رفع الیدین کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا الجمہ فاؤنڈیشن والوں نے کہ عاصم بن کلیب منفرد ہو تو دلیل حجت نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر جو انوار الصدر شیخ رفعت اللہ سنابلی صاحب جو میرے یہاں کے عالم ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی اس کے اوپر یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے اوپر، تو اس میں کہا تھا کہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کہی تھی یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ابو ذر ضمی صاحب غلط کا دعویٰ غلط ثابت ہوا. تو ابو ذر ضمی صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا بعد میں کہ کئی محدثین نے اس کو حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے، لیکن اس حدیث کو خود مطلب محدثین نے غلط بھی قرار دیا ہے، لیکن یہ لوگ مطلب خالی جہاں ان کی پسند کی حدیث ملے تو رفع الیدین نہ کرنے کی تو وہاں لے لیتے ہیں. ایسے میں کیا کہا جائے ان کے اوپر؟ جس حدیث کی بات چل رہی ہے اس کو رفع الیدین درد تو لینا ہی غلط ہے نا، ترک رفع الیدین کی حدیث تھوڑی ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ ایک بار رفع الیدین شروع میں کیا تھا، ترمذی اور ابو داؤد کی جو وہ ترک رفع الیدین کہاں ہے اس میں؟ وہ تو عدم رفع الیدین کی دلیل ہے نا. اچھا بھائی کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے نا اس میں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، تسبیحات کا، تشہد کا، رکعت کا، کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں. تو صرف رفع الیدین کیسے منسوخ ہو گیا؟ سب منسوخ ہونا چاہیے نا. وہ تو نماز جنازہ کی حدیث ہے اس حساب سے، ویسی نماز کا ان کی نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں. بالکل بالکل، رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے. بالکل صحیح بولا آپ. وہ حدیث صحیح ہونے کے بعد بھی ان کے کام کی نہیں ہے نا. بالکل بالکل. تو کسی بھی آدمی سے ترک لازم نہیں آتا نا. بالکل بالکل. آپ کو ذخیرہ حدیث میں اتنی حدیثیں مل جائے گی. ابھی ایک حدیث مسلم کی نکالیں گے جو مخلص خود پیش کرتے ہیں. کہاں پر پیش کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کا انکار کرنے پر. بولتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، امام کی رد کرے تم خاموش رہو. ہے نا؟ تو وہاں رفع الیدین کا ذکر کدھر ہے؟ تو کیا تکبیر کریمہ میں رفع الیدین منسوخ کر دیا انہوں نے؟ نہیں کیا نا. تو آدمی سے وہ نہیں آتا نا لازم. تو وہ اس کی ہے بھی نہیں ہوتی تو اس کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ صحیح بھی ہو جائے تو ان کے کام کی نہیں ہے. بالکل. وہ اصل میں ایسی ہی روایتیں ایسی باتیں لیتے ہیں جس میں قیاس کی گنجائش ہو. ان کا مذہب شیعہ کے اصول پہ چلتا ہے کہ ہم روایت اور حدیث کے لیے قیاس کو نہیں چھوڑ سکتے. شیعہ بھی نہیں چھوڑتا. بالکل بالکل نہیں چھوڑتا. نس والی بات کو نہیں لے گا. جب قیاس کی گنجائش ہمارا لے گا ہوتی ہے تو سامنے لوگ گمراہ کیا جا سکتا ہے، اپنے دماغ کی بات اس میں ڈالتے نا. بالکل بالکل. اب صحابی کہہ رہے اللہ کے نبی رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، تو یہاں نس آ گئی، یہاں اس کے قیاس میں گھسے گا نا. تو یہ حدیث کو نہیں لے گا. وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ ایک بار ہاتھوں کو اٹھایا نماز پڑھ کے دکھائی. اب وہ پوری نماز پڑھ کے دکھائی نا نبی کی، پوری نماز میں سب ارکان آ گئے تو سب ایک ہی کو پکڑ لی رفع الیدین پر. سبھی دکھایا سلام کیسے پھیرے کیا کیے سب اللہ کے نبی نے. تو دوسری حدیث، اب جب دوسری حدیث دیکھو گے تو دوسری حدیث سب مل جائے گا. بالکل. اور تو
شیخ اور یہ ایک اور میرا سوال تھا کہ اگر یہ تقلید والے بھائی اگر یہ کہیں ہمارے کو کہ ہم لوگوں نے مینس ہمارے باپ دادا سب حنفی تھے، یہ حنفی تھے، آپ اہل حدیث کا وجود کب سے ہے، تو اس کے اوپر ان کو کیسے کیا کہا جائے اہل حدیث کے وجود کے بارے میں؟ پہلے یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ بیٹا باپ سے پوچھے ابا دنیا میں تم کب آئے. بالکل. دنیا میں ہندوستان میں سب سے پہلے اہل حدیث آئے. جب سے امام حنیفہ پیدا بھی نہیں ہوئے تو سب سے لوگ مسلمان آ گئے تھے. تو وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ یہاں آ گئے تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ یہاں آئے. حضرت یزید حضرت معاویہ کے زمانے میں صحابہ یہاں آئے. محمد بن قاسم آئے تو بہت ہی مشہور ہے. جس ہجری میں محمد بن قاسم آئے اس ہجری میں تو امام مالک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور امام حنیفہ 8-10 سال کے بچے ہوں گے. تو وہ کون تھے؟ وہ سب اہل حدیث ہی تو تھے. تو یعنی اہل حدیث دنیا میں پھر بھی بیٹا باپ سے پوچھ رہے ابا دنیا میں تم کب آئے؟ تو بچے ہیں بیچارے، نادان ہیں. وہ تو ہے. تو شیخ اگر یہ لوگ پھر اگر مطلب کبھی یہ ایک سوال کیا تھا فاروق خان رضوی صاحب نے کہ جب قبروں کو توڑا گیا تھا تو کون سے صحابی تھے جن کی قبر سب سے پہلے ڈھائی گئی تھی؟ تو اس کے اوپر اگر لوگ اگر میرے عالم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر پہ قبے بنائے گئے تھے، کس کی قبر پہ مزار بنائے گئے تھے کہ ڈھایا تھا، لیکن مسند احمد کی کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں، لیکن صحابی کا نام مانگتے ہیں تب ان سے کیا کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ وہ تو فاروق خان نے اپنے من سے سوال بنا لیا نا. اچھا. صحابی کا مسئلہ ہے ہی نہیں وہاں پر. اللہ کے نبی نے جو کہا تھا کہ جو قبر دیکھو علی اس کو دفن کر دو، تو وہاں نے صحابی کی کیوں بنا لیا؟ فاروق خان نے صحابی کا سوال کیوں کیا؟ نبی کا کیوں نہیں کیا؟ ارے بھائی اللہ کے نبی سے پہلے 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء آگے گزر گئے نا. تو ان کا سوال کیوں نہیں کیا اس نے؟ صحابی کا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے صحابی کی ملے گی نہیں نا. اللہ کے نبی کے سامنے کوئی صحابی کا انتقال ہوگا اور اللہ کے نبی کو پکی قبر بنانے کا منع کیا، اللہ کے نبی بنانے دیں گے اس کو؟ بالکل نہیں بنانے دیں گے. تو جب بنانے ہی نہیں دیں گے تو ملے گی نہیں تو دلیل لائیں گے تب تو مطلب بچ جائے گا. اگر انبیاء کا سوال کرتا تو ان کے پاس دلیل ہے. یہودی صفت ہے نا، شیعہ ہے نا، وہ چالاک ہوتے، مغالطہ ایسا دیتے. اگر انبیاء کے سوال کرتا وہ تو اللہ کے نبی کی تو آخری کے جب آپ کا انتقال قریب کا تو آپ آخری الفاظ جو زبان پہ تھے وہ یہی تھے نا کہ یہود اور نصارہ پہ لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا. بالکل بالکل دلیل مل گئی تھی نا کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کی قبروں کو تھوڑی ہوتا تھا. تو وہ سوال وہاں سے بنا کے لاتے ہیں. میں ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ کہاں دلیل ہے کہاں دلیل نہیں ہے. اچھا. مقلد کی بات میں کبھی غور کرنے کا راز اسی میں چھپا ہوتا ہے. سمجھیے. جی 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 جی. اب وہ بہت اچھا بڑا چال مکار ہے کہ آگے یہ بھی بول دیتا تھا صحابی کا نام لے لیا. اچھا امام کا نام نہیں لیا اس نے. کون سے امام کی قبر توڑی تھی حضرت علی نے؟ مغالطہ دینے میں کچھ بھی دے سکتا تھا. امام اب پیدا ہی نہیں ہوتے تو قبر کہاں سے آئی؟ ایسے مغالطے دیتے ہیں. اچھا. تو کہ ابو سے یہ زبیر علی زئی صاحب کی جو کتابوں پہ جو مسئلہ نکالے تھے، یہ کیا زبیر علی زئی صاحب کی جو حدیث کی جو کتاب ہے، جیسے کہ میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے کفایت اللہ صاحب کی کتاب پڑھتا ہوں، کیونکہ کفایت اللہ صاحب میرے قریب رہتے ہیں اور ان سے میں جا کے بات بھی کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے علم بھی حاصل کر سکتا ہوں، زیادہ دور نہیں رہتے. اور میرے یہاں پہ سلفی عالم بہت ہے. ممبئی میں معلوم ہے آپ کو کتنی حدیث مسجد ہے. تو کیا زبیر علی زئی صاحب کی اگر تحقیق پڑھی جائے تو کیا پرابلم ہے کیا اس میں کچھ، یا کہ کچھ ان میں اختلاف؟ پرابلم کچھ مسائل میں ہے، منہج نہیں ملتا ان کا، باقی پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں. صرف ان کی کتابوں پہ اکتفا نہ کیا جائے، وہ بھی پڑھا جائے. جیسے کہ حدیث کے اصول کو اگر میں پڑھتا ہوں، حدیث کے جو ان کے اصول ہے، اصول حدیث میں ان کے بہت سارے اصول اہل حدیث منہج کے اگینسٹ میں ہیں. اچھا. کچھ ایسے اصول لاتے ہیں جو سلف سے اختلاف سے ملتے نہیں ہیں. چلیے شیخ، تو ایک آخری سوال. بولیے آپ جو بول رہے تھے. جس میں نہیں ملتے ہیں ان کو چھوڑ دو، جو ملتے ہیں وہ لے لو. اب وہ بھی انسان ہی ہے نا، غلطی کسی کو بھی ہو سکتی. جی جی.
اچھا شیخ، یہ جو ابھی ایک ویڈیو جواد پاکستانی جو ہے انہوں نے بنایا تھا کہ میں نے طالب الرحمان صاحب سے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ طالب الرحمان صاحب نے کہا کہ عمر صدیق صاحب شیعہ ہو گئے ہیں یا مولانا اسحاق کی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں. تو شیخ اس کا جو میں اگر آپ کو طالب الرحمان صاحب کا نمبر بھی دیا ہے تو کیا آپ بات کر لیں گے کہ طالب الرحمان صاحب واقعی میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ایسا تھوڑی بولے انہوں نے کہ وہ شیعہ ہو گئے. پھر ایسا بولے انہوں نے کہ کربلا کے مسئلے میں. اچھا اچھا اچھا. پورے تھوڑی وہ یہ بولے کہ شیعہ کا عقیدہ ہو گیا. کربلا کے مسئلے میں ابھی ہم کئی مسئلے میں، اب تم صحابہ کی حدیثیں اٹھا کر دیکھو تو کتنے صحابہ کی کتنے ائمہ کی باتیں مل جائے گی کہ وہ راجی کو قذاب تک بول دیتے. اچھا. تو وہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے یا اس مسئلے میں وہ تھا غلطی پر؟ جی جی جی. کہیں غلطی ہو جاتی نا آدمی سے. آدمی اس کو بولے یار یہ تو یہودیوں کی صفت ہے، تو جب یہ یہودی ہو گیا کیا؟ نہیں نہیں نہیں. تو وہاں وہ کربلا کے مسئلے میں وہ جو موقف انہوں نے اپنا کے رکھے ہیں ضد اور ہٹ دھرمی کا، اس بنا پر انہوں نے بولے، یہ نہیں بولے کہ وہ پورے شیعہ ہو گئے. اچھا اچھا. وہ اہل حدیث ہے بھائی. ہاں ہاں ہاں. تو یہ ہے کہ یہ مسئلے میں تھوڑا ضد ہٹ دھرمی پہ آ گیا. دلائل آنے کے بعد بھی ہے نا، یا علم آنے کے بعد سب سے بڑا خطرہ یہی رہتا ہے نا آدمی میں وہ نہیں آ جائے، ضد انانی آ جائے. بالکل بالکل. وہ اصلاح کا ذریعہ بن جاتی. بالکل. تو وہاں اس کی جرا کرنے کا مطلب یہ ہے نہ کہ انہیں پورا مکمل طور پہ وہ شیعہ ہو گئے یہ ہو گئے، یہ نہیں ہے. مانا مفہوم اپنے ذہن سے نہیں نکالنے کا کبھی. کسی بھی امام کے قول کو، قرآن کی آیت کو، حدیث کی ہمیشہ لغوی معنی لینے کا اصطلاحی معنی نہیں ہے. اصطلاحی معنی وہی بتائیں گے ان کی بات سے، ان کے عمل سے. بالکل شیخ. آپ آخری بات پوچھا تھا آپ سے کہ اگر نوجوان جو دائی بننا چاہتے ہیں ان کو اگر سٹارٹ کرنا ہے تو مطلب کیسے وہ سٹارٹ کریں، مطلب کیسے کتابیں، کون سی کتابیں سے سٹارٹ کریں چھوٹا چھوٹا؟ سب سے پہلے تو عقیدے کی کتابیں پڑھیں. اچھا. عقائد سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ مضبوط نہ ہو اور عقیدے کا علم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ عقیدہ ہی تھا کہ عقیدے کی کوئی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا صرف اس عقیدے کے لیے. جب امت انسانیت میں عقیدے کی گڑبڑ آئی اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا. تو سب سے پہلے عقیدے پر محنت ہو. عقیدہ سمجھ میں آیا، توحید سمجھ میں آ گئی تو مسئلہ پورا حل ہو جائے گا. اور وہی سمجھ میں نہیں آیا تو اختلافی مسائل میں اس میں پڑھ کے آدمی صرف الجھے گا. عقائد پہ محنت کریں، منہج سلف کو پکڑ کے رکھیں، الحمدللہ کامیابی ملے گی. چلیے شیخ، پھر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ. آمین. ٹھیک ہے شیخ، تو بس آپ سے میں یہ آپ کی ریکارڈنگ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، یا ہوگی آپ کے پاس بھی. ٹھیک ہے. تو میں اس کا شاید یوٹیوب پہ سوال جواب سیشن بنا کے ڈال دیں. جی 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 بالکل ڈال دوں گا. میرا بھی چینل ہے، اگر میں نے آپ کا ایک ویڈیو شیئر کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، ایمان چیکر کر کے. کیا نام کر گئے؟ ایمان چیکر، IMANCHECKER، ایمان چیکر. تو شیئر کون سا کیے تھے، مطلب کون سا ویڈیو شیئر کیے تھے؟ میں نے آفتاب صدیقی والا سیٹ شیئر کیا تھا. اور اچھا ہاں ہاں ہے نا، گوگل پلس میں آیا تھا آپ کا. میں بھی ایڈیٹر ہی ہوں اصل میں ایک اسلامک دعوت اینڈ کلچر فاؤنڈیشن کر کے ہے، اس کی ویڈیو میں ہی ایڈٹ کرتا ہوں، سارے کے ساتھ ہے غالباً. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پورا ڈال دیجیے اس کو اپنے لنک پر اہل حدیث پر سوال جواب سیشن میں، لوگوں کو فائدہ ہوگا. جی جی بالکل بنا دوں گا میں، اور آپ کو دے دوں گا واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے. اوکے جی، بنا کے دیجیے. جی جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.